Welcome to the Bridge of Pearls Official. कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होता, क्योंकि वो खुद होता है। और कभी कभी अपनी ज़िंदगी में दो चेहरे लेकर जीने लगता है। एक चेहरा जो दुनिया देखती है और एक चेहरा जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है। ज़ुबान पर ईमान होता है लेकिन दिल में कुछ और। लोगों के सामने दीन होता है लेकिन तन्हाई में सब कुछ बदल जाता है। और सबसे खौफनाक बात है कि ये बीमारी धीरे धीरे पैदा होती है, इंसान को पता भी नहीं चलता, और कब उसके दिल में से इखलास निकलकर दूर चली जाती है और निफाक के करीब होता चला जाता है। आज हम इसी खामोश बीमारी के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी बीमारी है जो जिस्म की नहीं है, वो कल्ब की लगती है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिसका दर्द बाहर नज़र ही नहीं आता, लेकिन अंदर से ईमान खोखला कर देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस साइड एडवोकेट एनर अयमन शेख सिद्दीकी और आप देख रहे हैं द ब्रिज ऑफ पर्ल्स ऑफिशियल्स। आज हम अपनी सीरीज़ द हिडन डिके के एपिसोड नंबर 23 में है, जो कि है निफाक के बारे में, यानी कि हिपोक्रेसी। एक ऐसा चेहरा जो दुनिया नहीं जानती मगर रब जानता है। और इंसान के पास एक ही चेहरा होता है, यानी कि उसका नाक नक्शा एक ही होता है, मगर उसके अंदर एक और ऐसी पर्सनालिटी होती है जो लोग नहीं जानते, और इसी को कहते हैं निफाक। लेकिन सवाल ये है कि क्या निफाक सिर्फ मुनाफिकीन का मसला है, या सिर्फ एक मोमिन को भी अपने अंदर पैदा होने वाले निफाक के ट्रेट से डरना चाहिए? और ये वही सवाल है जिसका जवाब हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए। इस टॉपिक पर बात करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसीलिए कि आज हमारे पास कुरान भी है, हदीस भी है, शरीयत भी है, किताबें भी हैं, फ़ज़ाइल अमाल भी है, और सोशल मीडिया पर हज़ारों लेक्चर भी मौजूद है। लेकिन एक ही टॉपिक को समझने के लिए इंसान को 10 जगह जाना पड़ता है। और हमारी कोशिश है कुरान, हदीस, शरीयत, रूहानियत, साइकोलॉजी और इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बे को एक जगह जमा करके एक ऐसी समझ पैदा की जाए जो सिर्फ आपको इल्म ना दे बल्कि दिल को बदल दे। और अगर इस सीरीज़ की वजह से एक भी इंसान अपना मुहासबा करने लगे और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ मोड़ने लगे, तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत काबिल कबूल हुई। सो दैट कि सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि निफाक क्या होता है। लोग अक्सर समझते हैं कि निफाक का मतलब सिर्फ झूठ बोलना है, या वादा तोड़ देना है, या धोखा देना है। लेकिन सिर्फ उसकी कुछ निशानियाँ हैं जो असल निफाक यानी कि दिल की एक हालत है, और एक ऐसी हालत जहाँ इंसान की ज़ाहिरी ज़िंदगी और उसकी बातिनी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती। ज़बान कुछ और कहती है और दिल कुछ और चाहता है। लोगों के सामने कुछ और है और तन्हाई में कुछ और। इसीलिए निफाक को कल्ब की सबसे ख़तरनाक बीमारियों में से एक कहा गया है। लेकिन यहाँ एक और बहुत अहम बात समझने की ज़रूरी ये है कि हर वो इंसान जिससे कोई गुनाह सरजद हो जाए वो मुनाफिक नहीं है। लेकिन हर झूठ बोलने वाला मुनाफिक नहीं है, हर कमज़ोर मोमिन भी मुनाफिक नहीं है। और इसमें हमें किस पर मुनाफिक होने का फतवा नहीं देना सिखाता इस्लाम, क्योंकि खुद अपने दिल का मुहासबा करना सिखाता है। इस्लाम ने ये सिखाया कि आप खुद अपने अंदर झांकिए और देखिए, ना कि आप किसी और के ऊपर पाबंदी लगाइए और पाबंदी को अहद कर दीजिए। सो आज का एपिसोड दूसरों को चेहरा दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये है अपना चेहरा देखने के लिए, अपना दिल देखने के लिए, अपनी नीयत देखने के लिए। अब सवाल आता है कि अल्लाह ताला निफाक को किस नज़र से देखते हैं, और क्या सिर्फ एक बुरी आदत है
یا یہ وہ بیماری ہے جو انسان کے ایمان کی بنیاد کو ہلاتی ہے؟ سو یہ ایک سوال اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج کے دور میں لوگ نفاق کو صرف سیاست یا سوشل بیہیویئر سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نفاق کو صرف ایک سوشل پرابلم نہیں کہتا ہے بلکہ قلب کی سب سے خطرناک بیماریوں میں سے ایک قرار دیتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھیے کہ شیطان کا سب سے بڑا مقصد انسان کو فوراً کافر بنانا نہیں ہوتا۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اپنے رب سے دور ہوتا رہے، اور نفاق اس دوری کا ہی نام ہے۔ اب دیکھیں گے کہ قرآن نفاق کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم میں منافقین کو اور منافقین کا ذکر صرف ایک یا دو مرتبہ نہیں ہے بلکہ بار بار آتا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن اس فتنس کو پہچان لے۔ اور قرآن بتاتا ہے کہ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے دل اس دعوے کی تصدیق نہیں کرتا ہے۔ اور یہاں پر رک کر سوچیے گا ذرا کہ اللہ انسان کے چہرے نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ دنیا کسی کو بہت دیندار سمجھے لیکن اللہ جو ہے اس کے دل کی حقیقت کو جانتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کسی کو عام مسلمان سمجھے لیکن اللہ کے نزدیک وہ اخلاص کا پہاڑ ہو اس کے جانب، اس کے اعمال نامے میں۔ اور اسی لیے ہمیں دوسروں کے دل کا فیصلہ کرنا نہیں سکھایا اسلام نے، اور اپنے دل کا محاسبہ کرنا سکھایا اسی وجہ سے۔ اور دو قسموں کا نفاق کے بارے میں اگر دیکھیں تو علماء نے قرآن اور سنت کی روشنی میں نفاق کی دو بنیادی قسمیں کو بیان کیا ہے۔ نفاق اعتقادی، یعنی کہ یہ سب سے خطرناک ہے کہ اس میں انسان ظاہر میں مسلمان نظر آتا ہے لیکن دل میں ایمان قبول ہی نہیں کرتا، اور یہ وہ نفاق ہے جس کا ذکر قرآن میں منافقوں کے حوالے سے آتا ہے، اور یہ انسان کو اللہ سے بہت زیادہ دور لے کر جاتا ہے۔ اب ہے نفاق عملی، یعنی کہ یہاں پر بہت اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر مومن کے لیے محاسبہ کا مقام ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ اسلام سے باہر ہو گیا، بلکہ اس کے اندر کچھ ایسے اعمال پیدا ہو گئے جو منافقین سے ملتے جلتے ہیں، اور اسی لیے ہر مومن کو اپنے اندر کی نشانیوں کو دیکھنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اب دیکھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ تو رسول اللہ نے منافقوں کی چند نشانیوں کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بات کرے گا، جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدے خلافی کرے گا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ خیانت کر دے گا، اور جب وہ جھگڑا کرے گا تو حد سے زیادہ گزر جائے گا۔ اور اب یہاں پر غور کیجئے کہ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے کبھی ایک جھوٹ ہو گیا وہ منافق ہو گیا، ہے نا، تو بلکہ یہ ان عادتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جو اگر انسان کی زندگی کا حصہ بن جائے تو اس کے اندر نفاق کے ٹریٹس پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اسی لیے صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کے باوجود خود کے لیے نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور سوچئے کہ جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی ہوئی تھی وہ اتنا اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اتنا خوف رکھتے تھے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہم بھی کبھی اپنے دل کے اندر یہ بات سوچتے ہیں؟ اب ہم دیکھیں گے کہ شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ اخلاص پر قائم ہے، اور ہر عمل نیت سے شروع ہوتا ہے، اور عبادت صرف لوگوں کو دیکھنے کے لیے ہو تو اس کا اجر خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اگر دین صرف دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے تو بندہ اپنی نیت کا محاسبہ کرے۔ اسلام ہمیں دو چہرے رکھنا نہیں سکھاتا، یعنی کہ ڈویلٹی میں جینا نہیں سکھاتا، اور نہ ہی اس کو پروموٹ کرتا ہے، اور اسلام ہمیں ایک سچا دل دیتا ہے۔ اسلام میں ایک سچی زبان کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک انسان کی زبان سچی ہونی چاہیے، اور جب خاص کر کے وہ مومن ہو تو، اور جو تنہائی کے عالم میں
اور محفل میں دونوں جگہ وہ ایک سا رہنا چاہیے، کیونکہ جب اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو تب رب دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اس کی تنہائی میں بھی اس کی وہی حالت ہونی چاہیے جو دنیا کے سامنے ہے۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ سب سے خوفناک سزا کیا ہے، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نفاق کی سزا صرف آخرت میں ہوگی، لیکن اس کی پہلی سزا اسی دنیا میں شروع ہو جاتی ہے۔ دل سے سکون اس کا اٹھ جاتا ہے اور عبادت میں اس کی جو لذت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، دعاؤں میں جو ہے آنسو ہی نہیں آتے، اور قرآن جو ہے سن کر اس کا نہ تو کوئی دل پگھلتا، نہ اسے ہدایت ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے انسان اپنی ہی ایکٹنگ کو سچ ماننے لگتا ہے، اور یہی ہے دا ہڈن ڈکے۔ اب تک ہم نے دیکھا کہ قرآن کی روشنی میں نفاق کو سمجھنا، حدیث کی وارڈنگ کو دیکھنا اور شریعت کا حکم بھی جاننا، لیکن اب ہم اس پہلو کی طرف آئیں گے جس پر کم لوگ بات کرتے ہیں، جو کہ ہے روحانیت کے بارے میں، کیونکہ ہر گناہ کا ظاہری نقصان بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے باطن، اور نفاق سب سے پہلے باطن کو برباد کرتا ہے۔ جسم زندہ رہتا ہے لیکن دل دھیرے دھیرے مر جاتا ہے، اور اسی لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے قلب کی فکر کرو، کیونکہ اگر قلب ٹھیک ہو گیا تو عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر قلب ہی بیمار ہو گیا تو ظاہری عبادت بھی انسان کو بچا نہیں سکتی۔ اب ذرا دیکھیں کہ اخلاص کیا ہے۔ آج ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، لیکن ایک سوال کہ کیا ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، یا کبھی کبھی لوگوں کے لیے بھی اخلاص کا مطلب ہے کہ ہر اعمال کے پیچھے صرف اللہ کی رضا ہو، نہ لوگوں کی تعریف، اور نہ شہرت، نہ تالیاں، نہ نام، نہ مقام، اور صرف اللہ سے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، بس یہی اخلاص ہے۔ اور جہاں اخلاص کمزور ہونے لگتا ہے وہیں سے نفاق کی جڑ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تو اولیاء اللہ کی جو باتیں ہیں اس میں کس بات سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے؟ تو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہے اور بزرگ اللہ جو ہے نا گناہوں سے نہیں ڈرتے ہوں گے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ جتنا کوئی اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اسے اپنے دل سے ڈر لگتا ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں تو جن کے بارے میں رسول اللہ نے اتنی فضیلت بیان فرمائی ہے، وہ بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے تھے اور وہ بھی نفاق سے ڈرتے تھے۔ اب تک ہم نے نفاق کو قرآن کی روشنی میں سمجھا، حدیث کی وارننگ کو بھی دیکھا، اور شریعت کے حکم کو بھی جانا، اور روحانیت کے ذریعے اخلاص اور قلب کی حقیقت کو سمجھا۔ لیکن اب ایک اور پہلو ہے جسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کبھی کبھی انسان جھوٹ بولتا نہیں ہے لیکن پھر بھی اپنی زندگی میں دو الگ چہرے لے کر جینا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چہرہ جو دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایک وہ جو اس کا خود سے بھی چھپا ہوا ہے اور وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہاں سائیکالوجی انسان کے بارے میں ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسان کے اندر چلنے والی ایک بہت گہری جنگ ہوتی ہے جس کو سائیکالوجی سامنے لے کر آتی ہے، جیسے انسان دو چہرے کیوں بنا لیتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک نیچرل ڈیزائر ہوتی ہے کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کر لیں اور اسے پسند بھی کریں اور اسے ریجیکٹ بھی نہ کریں، اور یہ فیلنگ اپنے آپ میں بری نہیں ہے، لیکن جب کسی انسان کو لگنے لگا کہ اگر میں اپنا اصل چہرہ دکھا دوں گا تو لوگ مجھ کو چھوڑ دیں گے، تو وہ دھیرے دھیرے اپنے اصلی چہرے کو چھپانا شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ سیکھتا ہے کہ کس کے سامنے کیا بولنا ہے، کس کے سامنے کیسا بیہیو کرنا ہے، اور کس کو کیا چیز دکھانی ہے اور کس سے کیا چیز چھپانی ہے۔ اور دھیرے دھیرے انسان اپنی زندگی جینا کم کرتا ہے اس طرح، اور اپنی امیج کو مینیج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ پیپل پلیزنگ اور نفاق کے ٹریٹ میں آج بہت لوگ ہر کسی کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک انسان کے سامنے ایک بات، دوسرے کے سامنے اس کی اپوزٹ بات، کسی کو منع کرنے سے ڈر اور کسی کو ناراض کرنے سے ڈر، کسی کا ریجیکشن سے ڈر، اور دھیرے دھیرے انسان اپنی اصلی رائے
تک بھولنے لگتا ہے کہ اس کی خود کی کیا اوپینین ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں جس پر وہ ایک فیک فیس دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ضروری ہے کہ ہر پیپل پلیزنگ نفاق نہیں ہے، کبھی یہ فیئر ہوتا ہے، کبھی ٹراما اور کبھی انسیکیورٹی، لیکن جب انسان جان بوجھ کر سچ کو چھپا لیتا ہے تو لوگوں کو جو ہے مینیپولیٹ کرتا ہے، تو ہر شخص کے سامنے وہ اپنا الگ ہی چہرہ بناتا ہے اور اس ڈبل لائف کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، تو پھر اسے اپنا دل کا محاسبہ کرنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ امیج اور ریالٹی کا گیپ۔ سائیکالوجی میں انسان کے اندر ایک امیج ہوتی ہے جو وہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو وہ اصل میں ہوتا ہے۔ جتنا بڑا گیپ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اتنا ہی اندر کے کانفلکٹ جو ہے بڑھتا ہے، اور پھر مسکراہٹ، اندر غصہ، باہر جو ہے ایمان کی باتیں اور اندر اللہ سے دوری، باہر محبت اور اندر سے حسد، باہر اخلاص کا دعویٰ اور اندر سے تعریف کی بھوک، اور یہ گیپ جو ہے انسان کو اندر سے تھکاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ کیا انسان خود کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو بالکل ہاں، کیونکہ جو ہے یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے جب انسان بار بار اپنی نیت کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن دل میں کسی کونے میں لوگوں کی طرف اور لوگوں کی جانب آنے کا انتظار ہوتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، لیکن میں اصل میں اپنی امیج بنانے کے چکر میں یہ سارا معاملات ہے، اور جو ہے میں کسی کی مدد کر رہا ہوں، اس کا یہ کنسیپٹ رہتا ہے اس وقت، لیکن اندر بدلے میں اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے اس کو، اور دھیرے دھیرے انسان اپنے آپ کو اتنی بار سمجھاتا ہے کہ ایک وقت کے بعد اسے اپنی اصلی نیت نظر نہیں آتی، اور اسی لیے محاسبہ ضروری ہو جاتا ہے۔ نفاق اور انر فریگمنٹیشن۔ جب انسان ایک چہرہ دنیا کے لیے رکھتا ہے اور ایک چہرہ رکھتا ہے تنہائی کے لیے، تو اس کے اندر فریگمنٹیشن شروع ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت اپنے ورڈز کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے بیہیویئر کو کیلکولیٹ کرتا ہے اور اپنی امیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اور اب دھیرے دھیرے اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ وہ اصل میں ہے کون، اور کیا وہ وہی ہے جو لوگوں کو دکھاتا ہے، یا وہ اللہ کے سامنے جو تنہا ہوتا ہے یہ وہ ہے۔ تو یہاں ایک بہت گہرا سوال پیدا ہو جاتا ہے اس طرح کہ اگر دنیا کی ساری نظریں ہم سے ہٹ جائیں اور صرف اللہ کی نظر باقی رہ جائے تو ہم پھر اس کے سامنے کون ہوں گے؟ اب دیکھیں گے کہ اپروول کی بھوک۔ جب انسان لوگوں کی طرف اور لوگوں کی تعریف کا عادی ہونے لگے تو پھر وہ اپنے عمل اللہ کے لیے کم کرتا ہے اور لوگوں کے ریئیکشن کے لیے زیادہ کرنے لگتا ہے، اور اگر لوگ دیکھیں تو عبادت میں دل لگتا ہے، اور اگر لوگوں کی تعریف کریں تو خوشی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو عمل وہی والا عمل بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اور مومن کو رک کر اپنے دل کو اسی لیے دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ کے لیے کیا گیا عمل اور لوگوں کی تالیوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر جو ہے انکنسسٹنسی نفاق ہے؟ نہیں، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کمزور ہو سکتا ہے، کبھی کوئی گناہ کر سکتا ہے، کبھی اپنی بات پر عمل نہ کر سکے، کبھی گر سکتا ہے، کبھی ویکنس میں آ سکتا ہے۔ نفاق کا مطلب ہر ویکنس سے نہیں ہے۔ اگر انسان جو ہے جان بوجھ کر ایک چہرہ لوگوں کو دکھائے اور اصل میں کچھ اور ہو تو سوچ کو جانے، اور یہی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ پھر بھی دھوکہ دینے کو اپنا طریقہ بنا رہا ہے وہ، اور اپنی اس حالت کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کر رہا، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے پھر اس کے لیے۔ اب تک ہم نے نفاق کو دل، روحانیت اور سائیکالوجی کے ذریعے دیکھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ہڈن ہپوکریسی انسان کے گھر، ریلیشن شپ، کیریکٹر، ایمان کو جو ہے پوری سوسائٹی کو کیسے افیکٹ کر جاتا ہے؟ اور جب ایک انسان کے اندر دو چہرے پلنے لگے تو اس کے انجام پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اب ذرا ہم اس کی طرف دیکھیں گے۔
اب ہم دیکھیں گے، یہاں تک ہم نے جانا کہ نفاق کو صرف ایک جو ہے لفظ کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی حالت کی طرح سمجھا جو دھیرے دھیرے انسان کے اندر جگہ بنا رہی ہے، اور کبھی جھوٹ کا ذریعہ، کبھی وعدہ خلافی کا ذریعہ، کبھی جو ہے خیانات کا ذریعہ ہے، اور کبھی ریا کا ذریعہ، کبھی لوگوں کا اپروول کی بھوک کا ذریعہ، اور کبھی اپنے اصل کو چھپا کر ایک ایسا چہرہ بنانے کا ذریعہ جو دنیا پسند کرے۔ لیکن جو چیز اندر شروع ہوتی ہے وہ اکثر صرف اندر نہیں رہتی، دھیرے دھیرے اس کا اثر گھر پر بھی پڑتا ہے، رشتوں پر بھی پڑتا ہے، کیریکٹر بھی پڑتا ہے، اور آخر میں انسان کے اللہ کے ساتھ رشتے پر بھی پڑ جاتا ہے، اور یہی ہے ہڈن ڈکے۔ اب دیکھیں گے کہ نفاق صرف ایک انسان کو نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے کہ میرا جھوٹ ہے اور میری زندگی، اور میں لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوں، اس سے کسی اور کو کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن انسان اکیلا نہیں جیتا، اس کی عادتیں، اس کا فیصلہ، اس کی نیت، اس کے رویے، سب جو ہیں لہریں ہوتی ہیں، اور وہ لہریں دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہیں، اور ایک باپ کا دوہرا چہرہ، دوہرا کیریکٹر بچے کو دکھتا ہے۔ ایک ماں کا ہر شخص کے سامنے الگ الگ چہرہ، بچہ اس سے سیکھتا ہے، اور ایک ہسبینڈ کا جھوٹ وائف کے اندر سسپیشن پیدا کرتا ہے، اور ایک وائف کا ڈبل بیہیویئر ریلیشن شپ کے ایموشنل سیفٹی کو توڑ سکتا ہے، اور پھر ایک گھر میں جو لوگ ہیں وہ ساتھ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے پر یقین نہیں کر پاتے۔ نفاق اور ٹرسٹ کو دیکھو تو ہر رشتہ ٹرسٹ پر قائم ہوتا ہے، دوستی ہو، نکاح ہو، فیملی ہو، بزنس، سوسائٹی۔ لیکن جب انسان بار بار ایک بات کہے اور دوسری کہے، اور ٹرسٹ دھیرے دھیرے اس کا جب ٹوٹنے لگے، تو پہلے لوگ کہتے ہیں کہ شاید غلطی ہو گئی، پھر شاید یہ عادت ہے، اور پھر آخر میں انسان پر بھروسہ کیا نہیں جا سکتا۔ سوچئے، انسان دنیا میں بہت کچھ کھو کر دوبارہ پا سکتا ہے، پیسہ، مقام، شہرت، لیکن جب کسی کے دل سے آپ پر بھروسہ نکل جائے تو اسے دوبارہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نفاق اور ریلیشن شپ کو اگر دیکھو تو ایک انسان اپنے پارٹنر کے سامنے محبت کا اظہار کرے لیکن پیچھے اس کی برائی کرے، سامنے وعدہ کرے لیکن پیچھے موقع ملتے ہی وعدہ کو توڑ دے، اور سامنے لائلٹی کا دعویٰ کرے لیکن ضرورت کے وقت ساتھ کو چھوڑ دے۔ یہ صرف ریلیشن شپ کی پرابلم نہیں ہے، کیریکٹر کی پرابلم ہوتی ہے، اور جب کیریکٹر زبان پر عمل کے بیچ میں ٹوٹ جائے تو رشتے میں درد پیدا ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جھوٹ سے بھی زیادہ دھوکہ توڑ دیتا ہے انسان کو۔ نفاق اور کیریکٹر کو دیکھیں گے تو کیریکٹر کا اصل امتحان تب نہیں ہوتا تب لوگ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ کیریکٹر کا اصل امتحان تو تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس جھوٹ بولنے کا موقع ہو، اور دھوکہ دینے کا موقع ہو، خیانت کرنے کا موقع ہو، اور آپ کو پکڑنے والا نہ ہو۔ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا؟ یہاں انسان کا اصل کیریکٹر سامنے آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ نفاق اور ایمان، نفاق کا سب سے گہرا نقصان یہ ہے کہ انسان دھیرے دھیرے اپنے اندر کا کانٹراڈکشن کو جو ہے وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، ہیبیچول ہوتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ایک چیز صحیح ہے لیکن کرتا کچھ اور ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کیا پسند کرتا ہے لیکن لوگوں کی پسند کو وہ زیادہ امپورٹنس دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ریا بری ہے لیکن تعریف کے لیے عمل کیا کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جھوٹ گناہ ہے لیکن اپنی امیج بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر سب سے خطرناک اسٹیج آتی ہے ایمان کو اپنا کانٹراڈکشن پر شرم محسوس ہونا ہی بند ہو جاتا ہے، اور پہلا گناہ کے بعد دل کرتا ہے کہ میں نے غلطی کیا کیا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے دل کہتا ہے کہ سب کرتے ہیں، میں ہی کر لوں گا تو کیا بری بات ہو جائے گی۔ اور یہاں پر قلب کا خطرہ ہوتا ہے۔ نفاق اور سوسائٹی کو دیکھیں گے تو ایک سوسائٹی صرف لا سے نہیں چلتی، ٹرسٹ سے بھی چلتی ہے۔ اگر لوگ زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ اور کرنے لگیں تو سوسائٹی کا بنیادی ٹرسٹ ٹوٹنے لگتا ہے، اور پھر جھوٹ نارمل ہو جاتا ہے، دھوکہ اسمارٹنیس کھیلنے لگتا ہے، خیانت کو کلیورنیس کہا جاتا ہے، اور سچ بولنے والا بیوقوف سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ وہ اسٹیج ہے جہاں انڈیویجول نہیں پوری سوسائٹی ڈکے ہونے لگتی ہے، اور دا ہڈن ڈکے یہ ہے، اور صرف ایک انسان کے دل میں نہیں رہتا، یہ کبھی کبھی ایک پوری کمیونٹی کے رویے میں پھیل جاتا ہے۔
لیکن یہاں پر اب ہم بات کریں گے سب سے ضروری بات کہ اگر آپ نے یہ آپ کے اندر کوئی نفاق کا ٹریٹ پہچان لیا ہے تو آپ مایوس مت ہوئیے گا، کیونکہ اپنی بیماری کو پہچان لینا علاج کا پہلا قدم ہوتا ہے ہمیشہ سے۔ اور اگر دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میرے اندر بھی یہ عادت ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو آپ کی ہدایت کا راستہ دکھا رہا ہو تاکہ آپ واپس لوٹ سکیں، کیونکہ جو دل اپنی بیماری کو پہچان لیتا ہے وہ ابھی زندہ ہوتا ہے۔ اور اب سب سے ضروری اور باقی سوال کہ اگر انسان اپنے اندر نفاق کے ٹریٹ کو پہچان لے تو وہ کیا کرے، اخلاص کو کیسے پیدا کرے، جھوٹ، ریا اور خیانت اور دوہرے کیریکٹر سے کیسے باہر آئے، اور اپنے اور اللہ کے ساتھ ایک سچا رشتہ کیسے بنایا جائے۔ اب ہم بات کریں گے محاسبہ، توبہ، اخلاص اور دا وے بیک ٹو اللہ، کیونکہ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں پر صرف یہ کہہ دینا کہ نفاق بری چیز ہے یہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم اپنے اندر کسی بیماری کو پہچان لیں اور اس کا علاج نہ کریں تو صرف علم انسان کو نہیں بدلے گا۔ اسی لیے اب ایک سوال یہ نہیں ہے کہ منافق کون ہے، سوال یہ ہے کہ میرے اندر کیا ہے اور میں اللہ کے کتنا قریب ہوں اور کتنا جو ہے میں اللہ کے سامنے سچا ہوں۔ محاسبہ اپنے آپ سے سچ بولنا ہے، کیونکہ محاسبے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کا حساب لینا، لیکن اپنے آپ کو توڑنا نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھنا ہے۔ کیونکہ آج خود سے ایک سوال اگر آپ کریں گے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو کیا میں وہی انسان ہوتا ہوں جو میں لوگوں کے سامنے ہوں؟ تو جو بات میں دوسروں کے سامنے سمجھتا ہوں یا سمجھاتا ہوں یا کہتا ہوں، کیا میں خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیونکہ کیا میں لوگوں کی تعریف کے بنا بھی وہ عمل کر سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ سے زیادہ لوگوں کی نظر سے ڈرتا ہوں؟ کیا میں وعدہ کرتا ہوں اور پھر توڑ دیتا ہوں؟ کیا میرے لیے احسان یا آسان ہے کہ کیا کسی نے مجھے امانت سمجھ کر کچھ دیا اور میں نے اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ کیا میں نے سچ بولتا ہوں یا میں اپنی امیج بنانے کے لیے سچ کو بدل کر رکھ دیتا ہوں کسی کے سامنے؟ سو یہ سوال کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے اپنے لیے ہے۔ ناؤ دیٹ کہ سب سے پہلا علاج اپنی جو ہے حقیقت کو قبول کرنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہیلنگ تب شروع ہوگی جب انسان اپنے سے سچ کہنا شروع کرے، ہاں میرے اندر یہ کمزوری ہے، نہ کہ وہ بہانہ بنائے، نہ کہ وہ جسٹیفیکیشن یا دوسروں پر الزام لگائے، بس سچ۔ کیونکہ جب تک انسان کہے گا کہ مجھ میں کوئی پرابلم نہیں ہے تب تک وہ علاج کا دروازہ نہیں کھلتا اس پر، لیکن وہ علاج کرے گا بھی نہیں۔ اور لیکن جس دن وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے اپنے اندر کی حقیقت کو دکھا، تو اس دن وہاں سے محاسبہ شروع ہوگا۔ توبہ کا دروازہ، اگر آپ نے جھوٹ بولا، وعدہ توڑا اور کسی کی امانت میں خیانت کر دی، تو کسی کو دھوکہ دے دیا، ریا کی یا اپنی امیج کے لیے سچ کو چھپایا، تو اللہ کی طرف لوٹنے میں دیر مت کیجیے۔ توبہ کا مطلب صرف استغفر اللہ کہہ دینا نہیں ہے، توبہ کا مطلب ہے گناہ کو پہچان لینا، دل سے ندامت محسوس کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا، اور جس کا حق مارا ہو اس کا حق کو لوٹا دینا، جس کو دھوکہ دیا ہو اس کو اپنی غلطی سدھارنا اور دوبارہ اس راستے پر نہ لوٹنا، اور جو ہے سچی کوشش کرنا۔ اخلاص کیسے پیدا ہوتی ہے اگر یہ دیکھیں گے تو اخلاص ایک دن میں پیدا نہیں ہوتی، یہ اپنے دل کا روز صاف کرنے کا معاملات میں سے ایک ہے، اور اپنے دل کو روز صاف کیجیے، اور روز صاف کرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی عمل کریں تو خود سے پوچھیں کہ اگر میں اس عمل کو اللہ کی تعریف کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کی تعریف کے لیے، اور جواب اگر ہاں میں ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں وہ عمل، اور اگر نہ کا جواب آئے تو آپ نے اپنا عمل کو جو ہے دیکھیے، محاسبہ کیجیے اور اپنی نیت کو صاف کرنا شروع کیجیے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ ریا کا خیال آتے ہی آپ عبادت کو چھوڑ دیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ آپ عبادت بھی کریں لیکن آپ اپنی نیت کو بھی صاف رکھیں، تنہائی میں اپنے رب سے سچے ہو جائیے، کیونکہ نفاق کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی آپ کی محفل سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں کرتے وہ اللہ
کے لیے تنہائی میں کرنے کی عادت بنائیے، اور ایک چھوٹی سی دعا کہ ایک چپکے سے کیا گیا صدقہ، ایک آنسو صرف اللہ کے لیے نکالیے، گناہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیجیے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں دل کو سچا بناتی ہیں۔ زبان اور دل کو ایک کیجیے، اپنی زبان میں جتنا ہو سکے زبان، دل اور اعمال تینوں کو ایک ڈائریکشن میں لے کر آئیے، اور اپنے آپ اگر آپ نہیں جانتے تو کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا، جس چیز کے بھی بارے میں یہ بات ہو۔ اگر آپ غلط ہیں تو کہہ دیجئے کہ میری غلطی ہوئی ہے۔ اگر آپ وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو وعدہ مت کیجئے، اور اگر کسی نے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو اس بھروسے کو امانت سمجھیے، کیونکہ سچا انسان وہ نہیں ہوتا جو کبھی غلطی نہ کرے۔ سچا انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کے بعد جھوٹ کے پیچھے سے نہ چھپائے۔ آج کا محاسبہ، آج رات سونے سے پہلے خود سے پوچھئے کہ آج میں کہاں سچا تھا، آج میں نے کہاں اپنی امیج کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، آج میں نے کس سے وہ کہا جو میرے دل سے میں اس کو نہیں مانتا۔ انسان کے لیے اپنا محاسبہ کرنا اسی لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آج میں نے کہاں اپنی امیج کو بچایا، آج میں نے کہاں کس سے وہ کہا جو میں دل سے نہیں مان رہا تھا یا مان رہی تھی، آج میں نے کس کے ساتھ وہ وعدہ کیا، یا آج میں نے اس وعدے کا کیا کیا، اس کا اوپر پابند رہا یا اسے جھٹلا دیا یا اگنور کیا، اور آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا، لوگوں کے لیے کیا کیا۔ اور پھر اپنے رب کے سامنے بس اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے دھوکے سے بچا، اور نفس کے دھوکے سے بچنے کی دعا کو دیکھیں تو یا اللہ ہمارے جو ہے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کر دے۔ ہماری ہمیشہ دعا رہنی چاہیے، اور ہماری زبان کو سچا بنا، ہمارے دل کو صاف کر، ہماری نیت کو اخلاص عطا فرما، ہمارے جھوٹ سے ہم کو بچا، اور خیانت سے بچا، اور وعدہ خلافی سے بھی بچا، ریا سے بھی بچا، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو لوگ اور جو لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی تیرے ہی رہیں۔ اور یا اللہ اگر ہمارے اندر نفاق کی کوئی نشانی ہے تو ہمیں اسے پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اسے چھوڑنے کی ہمت دے، اور اپنی طرف سچائی کے ساتھ لوٹنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ مگر اس ایپیسوڈ کا اصل خاتمہ ابھی باقی ہے، کیونکہ نفاق سے بچنا صرف کچھ عادتوں کو چھوڑ دینا نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے ایک سچی زندگی جینا ہے، اور ایک ایسی جہاں پر آپ کو دنیا کے سامنے کسی اور کو بنانے کی ضرورت نہ پڑے، جیسے کہ ایک فیک امیج۔ اللہ کے سامنے کچھ چھپانے کی ضرورت نہ رہے۔ آج کے سفر کے آخر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے کافی کچھ دیکھا، لیکن نفاق کے ٹاپک جو آخر کار کے یہ صرف ایک کنکلوژن نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفاق جو ہے کسی انسان کی کوئی کہانی نہیں ہے، یہ ہر اس دل کے لیے ایک وارننگ ہوتی ہے جہاں پر جو کسی اپنی زندگی کے اندر اور اپنی باطنی حقیقت کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہے اگر کہ ہمیں اس ایپیسوڈ میں قرآن کی روشنی میں نفاق کو سمجھا تو حدیث کی وارننگ کو بھی سنا، شریعت کے نظریے سے بھی دیکھا، اور نفاق اعتقادی اور نفاق عمالی کو بھی سمجھا، روحانیت کے ذریعے اخلاص اور قلب کی حقیقت کو دیکھا، سائیکالوجی کے ذریعے یہ سمجھا کہ انسان کے دو چہرے لے کر آخر جیتا کیوں ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک انسان کے اندر یہ دوبارہ اور یہ دوہرا پن اس کے رشتے، اس کے گھر، اس کے کیریکٹر اور اس کے ساتھ اس کے رشتوں کو کیسے متاثر کرتا ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا۔ اور سب سے اہم بات کہ نفاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی تم سے کبھی کوئی جھوٹ بھول گیا تو تم منافق ہو گئے، اگر تم کبھی کمزور پڑ گئے تو تم منافق ہو گئے، اگر کوئی گناہ تم نے کر دیا تو تم منافق ہو گئے، نہیں۔ انسان گرتا ہے، انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن مومن اور ایک ایسے دل میں جو نفاق کی طرف بڑھ رہا ہو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ مومن جو ہے غلطی کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے، اور اس کا دل کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن جب دل اپنی غلطی سمجھنا چھوڑ دیتا ہے تو جھوٹ کو نارمل سمجھنا لگتا ہے، اور دھوکے کو اسمارٹنس سمجھنے لگتا ہے، ریا کو دین کا حصہ بنا لیتا ہے، اور اپنی اندر کی حقیقت
سے بھاگتا رہتا ہے۔ تو یہاں رک کر محاسبہ کرنا اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اور آج آپ نے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھے کہ اگر میں لوگوں کے سامنے کیا ہوں، کیوں ہوں اور کیسا ہوں، اور اللہ کے سامنے میں کیسا ہوں؟ کیا دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے؟ کیا میں وہی ہوں جو میں دکھتا ہوں؟ کیا میری زبان میرے دل کے قریب ہے؟ کیا میرے وعدے میرے عمل سے ملتے ہیں؟ کیا میری عبادت اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کی نظر کے لیے؟ اگر آج سے ان سوالوں کا جواب آپ کو انکمفرٹیبل کر رہا ہے تو آپ سے نفرت مت کیجیے اپنے آپ سے، اور اللہ کی طرف لوٹ جائیے، کیونکہ اپنی حقیقت کو دیکھ لینا اللہ سے دوری کی نشانی نہیں، کبھی کبھی یہ اللہ کی طرف سے واپسی کا پہلا دروازہ ہے۔ ہم اکثر دنیا کے سامنے اپنی امیج بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھے کیسا سمجھیں گے، لوگ مجھے دیندار سمجھیں گے، لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لیکن آخر ایک دن یہ تمام نظریں ختم ہو جائیں گی، اور لوگ آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، کل وہ آپ کے ساتھ قبر میں نہیں ہوں گے۔ جو لوگ آج آپ کی تعریف کر رہے ہیں وہ آپ کا حساب کا جواب نہیں دیں گے، اور جس اللہ کی نظر سے آپ سب کچھ چھپا نہیں سکتے، آخر اسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو پھر کیوں نہ آج ہی اپنے رب کے سامنے سچے ہو جائیں۔ نفاق کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگیں، نفاق کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو روز اللہ کے سامنے لے کر جائیں، اور کبھی اپنی غلطی کے ساتھ، کبھی اپنی کمزوری کے ساتھ، اور کبھی اپنے آنسوؤں کے ساتھ، اور کبھی اپنی شرمندگی کے ساتھ، اور بس اتنا کہیں کہ یا اللہ مجھے اپنے آپ کو نہیں جو ہے سمجھاتا، تو مجھے سمجھا، اور تو مجھے سمجھاتا بھی ہے، اور میرے اپنے دل کو نہیں، میں خود نہیں اپنے دل کو بدل سکتا، لیکن تو میرے دل کو جانتا ہے، اور تو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تو مجھے سچا بنا دے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا کے سامنے اچھا دکھنا آسان ہے، لیکن اللہ کے سامنے سچا ہونا اصل کامیابی ہے۔ دنیا آپ کے چہرے کو دیکھتی ہے، لیکن اللہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ دنیا آپ کے لفظوں کو سنتی ہے، اللہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے۔ دنیا آپ کے عمل کو دیکھتی ہے، اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ عمل کس کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اسی لیے اپنی زندگی کو صرف ان لوگوں کے لیے مت سجائیے جو اپنے رب کے لیے صاف کرنا ضروری ہے۔ تو وہ چیزوں کو چھوڑیے جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں آپ۔ اور شاید اس ایپیسوڈ کا سب سے گہرا سوال یہ ہے کہ آج دنیا کی ساری نظریں ہم سے ہٹ جائیں اور صرف اللہ کی نظریں ہم پر ہوں، تو کیا ہم اپنی زندگی کے ساتھ مطمئن ہوں گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور جواب نہیں ہے تو آج دیر نہیں ہوئی، جب تک سانس ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کیجیے، اور جب تک دل بھٹک رہا ہے واپسی کا راستہ موجود ہے، اور دل کے اندر اگر آ رہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیے، تو بالکل اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، اور جب تک انسان اپنی غلطی کو محسوس کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر اس چیز سے پاک کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کرتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن میں سچائی کو پیدا فرما، ہماری زبان کو صدیقین میں شامل عطا فرما، ہمارے وعدوں کو سچا بنا، ہمارے امانت میں خیانت کرنے سے ہم کو بچا، ہمارے جھوٹ سے بچا، اور ہمیں ریاکاری سے بچا، ہمیں دکھاوے سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں کی تعریف کا غلام بننے سے بچا۔ یا اللہ ہمارے دل میں اخلاص کو پیدا عطا فرما، اور ہمارے اندر نفاق کی کوئی نشانی اگر باقی ہے تو اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اور پہچاننے کی توفیق عطا فرما، اور اسے چھوڑنے کی بھی ہمت عطا فرما، اور اپنے سامنے سچا بن کر جینے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تنہائی میں بھی تیرے ہوں اور محفل میں بھی تیرے ہوں، ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری عبادت، ہماری توبہ سب تو تیرے لیے ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں بس اتنا یاد رکھیے گا کہ انسان دنیا سے اپنے چہرے کو چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ سے اپنے دل کو نہیں۔ اسی لیے دنیا کے لیے پرفیکٹ بننے سے پہلے اللہ کے سامنے سچا بن جائیے، کیونکہ دنیا کو دکھاوا اور دکھائی ہوئی چہرہ ایک دن ختم ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے جو اصل چہرہ ہوگا وہ ہماری حقیقت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنے دل کی خاموش بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ سلام۔